अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छे अंदाज से होना चाहिए क्योंकि चंद ही दिन बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा में भी, और लोगों के चेहरों पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी नज़र आ रही है क्योंकि ये जैसे ही ईद का या कोई भी त्यौहार आता है पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान मनाते हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जो मुसलमान जिन त्यौहारों को मनाते हैं तो उनको खुशी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है कि आने वाले सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए, और ख़ास तौर पर बड़े और बच्चे गिन रहे होते हैं दिन के कितने दिन बाकी रह गए। मगर इन सारी चीज़ों में हम जब त्यौहारों की बात करते हैं और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा की आमद है, ईद उल अज़हा की बात करते हैं, कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं, तो एक और जज्बा है जो हमारे अंदर पैदा होना बेहद ज़रूरी है, वो है इसार का जज्बा। इसार का जज्बा क्या है? कहते हैं कि आप सखी हो जाएं, आप सखावत करें तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी नेकी है। मगर आपके अंदर अगर आपकी शख्सियत में इसार मौजूद है तो ये कहते हैं कि सखावत से भी बहुत बड़ी नेकी है। यानी जितना आप माल अल्लाह की राह में देते हो उससे कहीं बड़ी नेकी इसार है। अगर इसार को हम बताना शुरू करें तो अपनी ज़रूरत, अब आपके पास भी किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको सामने वाले की चीज़ की भी नज़र आ रहा है कि इसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करते हैं और सामने देखने वाले की ज़रूरत को आप पूरा कर देते हैं। ये भी इसार के ज़ुमरे में आता है। जब इसार हमारी शख्सियत का हिस्सा होता है, इसार हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा होता है, तो कभी भी आपस के झगड़े नहीं होते, आप झगड़ों से बचते हैं। हमारे माशरे में जो अनारकी हमें हर वक्त नज़र आती है किसी न किसी शक्ल में, अगर इसार आपकी शख्सियत का हिस्सा है या इसार आपके आसपास आपको लगता है कि लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस खूबी के साथ आपके आसपास हैं, तो वहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि अनारकी नहीं फैलती, झगड़े नहीं फैलते, किसी किस्म का तफरक़ेबाज़ी नहीं होती। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, और बिगाड़ को संवारने के लिए आपके अंदर अगर सिर्फ इसार की खूबी हो तो यकीन कीजिए कि माशरा हमारा बहुत आगे जाएगा और बड़ा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा, मुस्बत तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसार की और सखावत की बात हो रही है, इसार कीजिए, और ख़ास तौर पे जब वो बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरत है इस ईद पे, या वो बहुत सारे लोग जो आपकी तरह ईद को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करते हुए ज़रूरतमंद की ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ते हैं और शेयर कर लेते हैं आपके साथ मौसम की सूरत हाल भी, क्योंकि मौसम अपने बहुत ज़्यादा तेवर हमें दिखाना शुरू हो गया है। और मुझे तो हमेशा से ही लगता है कि अगस्त का जो महीना है बहुत ज़्यादा गर्म होता है या बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, हब्स की वजह से आपको हवा चलती हुई नज़र नहीं आती। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सारे हिस्सों में बारिश भी हो रही है, मगर बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कि किसी किस्म की बारिश ना बरस सके। उसकी वजूहात भी आइंदा आने वाले आगे चल के हम आपके साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में शेयर करेंगे, मगर अभी जो मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और मैक्सिमम 31 डिग्री होने का इम्कान है। लाहौर में कल से ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और एक्सपेक्टेड है कि शायद आज बारिश हो जाए, मगर आसार कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहे। रुक करेंगे इस्लामाबाद शहर का, जहां पर मौसम हमें लाहौर की निस्बत कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। इस वक्त जो इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री होने का इम्कान है। इस्लामाबाद के बाद जो सब जानते हैं हम शहर क़ायद कराची के मौसम का हवाला आपके साथ शेयर करते हैं। कराची के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना बाकी है, मगर अभी दर्जा हरारत में आपको बता देती हूँ कम से कम 28 डिग्री रहेगा और मैक्सिमम 31 डिग्री होने का इम्कान है। अभी जिस तरह से हम सब लोग तो दुआएं कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के बाद से हों, लाहौर के या फिर पेशावर कोयटा के सब शहरों में, बड़े शहरों में दुआएं की जा रही कि अल्लाह ताला की तरफ से बारिश बरस जाए, मगर कराची के अंदर जो एक सिचुएशन है जिससे पिछले दिनों हम एक कहा जाएगा क्राइसिस है, वहाँ से निकले एक मरतबा फिर से पेशिन गोई की गई है, प्रेडिक्शंस की गई हैं कि बारिश हो सकती है और फ्लड वार्निंग्स भी जारी कर दी हैं। अल्लाह करे कि कराची के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत रहे, किसी किस्म की ऐसी कंडीशन ना पैदा हो जिससे लोगों को मसाइल हों। और भी
بہت ساری چیزیں ہیں کراچی شہر کے حوالے سے جن پر خصوصی طور پر ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ساری چیزیں جن کا نہیں ہونا چاہیے اور جن کے ہونے سے پہلے ان کا سدباب ہونا بہت ضروری ہے. تو چلیے کراچی کے بعد اب رخ کرتے ہیں پھولوں کے شہر پشاور کا. تو اس کا موسم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت رہے گا 25 اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری ہونے کا امکان ہے. ابھی کوئٹہ میں بھی موسم کچھ اس طرح سے ہی کہا جا رہا ہے کلاؤڈی بھی رہے گا مگر سورج کی تپش بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آئے گی کوئٹہ شہر میں کیونکہ کوئٹہ میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے کم سے کم آج رہے گا 21 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری ہونے کا امکان ہے. آگے بڑھتے ہیں اور جس طرح سے ہمارا سب کا آپ کا ہم سب کا بہت ہی فیوریٹ سا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہیرو پاکستان کا. ہمارے ہیرو پاکستان سے متعلق ایک خاص چہرہ ایک خاص شخصیت ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور جب سے اگست کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگست کے اندر جتنے بھی ہمارے رہنما تھے جنہوں نے تحریک آزادی میں یا تحریک پاکستان کے لیے بہت کام کیا پاکستان کو بنانے کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی تو ایسے شخصیات کو آپ کے سامنے لایا جائے. آج کے ہمارے ہیرو پاکستان کون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر بات کرنے کے لیے ان کی زندگی پر بات کرنے کے لیے مسلمانوں کی خدمات کے لیے خاص طور پر تحریک آزادی تحریک پاکستان میں ان کی کاوشیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ یہ چلتے رہے اور ہر اس سرگرمی میں حصہ لیا جس کی مسلمانوں کو شدید اشد ضرورت تھی. اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے کہ تاریخ لیاقت علی خان صاحب سے متعلق کیا کہتی ہے پروفیسر ہمارے ساتھ پروفیسر صاحبہ ہوں گی شازیہ اعجاز صاحبہ ان کو ہم ویلکم کریں گے. پروفیسر صاحبہ آپ کو میں صبح سویرے پاکستان میں ویلکم کروں گی. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا. آج ہم نے جو اپنے ہیرو پاکستان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے لیاقت علی خان صاحب جن کو قائد ملت کا خطاب دیا گیا پاکستان کے پہلے یہ پرائم منسٹر رہے. اگر ان کی کاوشوں کی بات کرتے ہیں یا قائد اعظم کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کی کاوشیں آپ کیسے بتائیں گی تحریک آزادی میں تحریک پاکستان میں؟ شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ایک نواب گھرانے سے ان کا تعلق تھا. ایک مسلم نواب زادے تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ضلع کرنال جو ہے وہاں پہ ہندوستان میں ایک ضلع کرنال کے مقام پر یہ پیدا ہوتے ہیں اور جس طرح ہمارے جاگیردار نظام ہے وہاں پہ جاگیرداروں میں جس طرح کے ان کے بچے جو ہے پرورش پاتے ہیں اسی طرح ان کی پرورش جو ہے بڑے ناز و نام سے ہوئی تھی. لیکن انہوں نے جو ہے اپنی پرآسائش زندگی کو جو ہے خیر باد کہہ دیا. انہوں نے ابتدائی تعلیم یو پی سے حاصل کی. اس کے بعد جو ہے مزید تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے. وہاں سے یہ جب واپس آتے ہیں قانون کی ڈگری لے کے انہوں نے یو پی ہی میں جو ہے وہ وکالت شروع کر دی اور اس کے ساتھ یہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری جو ہے منتخب ہو گئے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ان کو قائد اعظم کی رفاقت جو ہے وہ نصیب ہوگی اور یہ قائد اعظم کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا. نواب زدہ لیاقت علی خان نے اپنی پوری زندگی بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ کا کام کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے ہر کام میں برابر کے شریک رہے ہیں. تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا ہے اور قیام پاکستان تک انہوں نے اپنی کاوشیں جو ہیں وہ جاری رکھی. قیام پاکستان کے بعد بھی بطور وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اپنی کاوشیں جو ہیں پاکستان کو دی ہیں. سب سے پہلے یہ میں اس میں کہنا چاہوں گی کہ نواب زادہ لیاقت علی خان کی زندگی کا جو اہم دور تھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ 1946 میں جب انتخابات ہوتے ہیں اور ایک عبوری حکومت جو ہے وہ منتخب ہوتی ہے تو یہ وائس رائے کی کونسل کے رکن منتخب ہوتے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو وزیر خزانہ کا جو ہے عہدہ دے دیا گیا. اب یہ ہندو جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ ایک نواب زادہ ہے اور مسلم نواب زادہ جو ہے وہ حساب کتاب میں جو ہے اتنا اچھا نہیں ہو سکتا. تو لیکن جب انہوں نے ایک بجٹ بنایا اور انہوں نے تمام ہندوستان کے جو لوگ تھے ان کی خواہشات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا بجٹ دیا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک پنڈت یا ہندو جو لالا ہے وہ دے سکتا تھا. اور اوور آل جو ہے اس کو غریب آدمی کا بجٹ کہا جانے لگا. اور یہ جو بجٹ ہے آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں جو لیاقت علی خان نے جو غریب آدمی کا بجٹ دیا تھا تو ہم اس کی
मिसाल जो है वो देते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोफेसर इसके साहब, अलावा- जिस तरह से इनकी खिदमत है, नाजो नम से पहले नवाबजादा ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, बहुत सारे नौजवान हैं लेकिन वो अगर लियाकत अली ख़ान साहब की ज़िंदगी से कोई सबक लेना चाहते हैं या इनकी राह पर चलना चाहते हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने अपने लिए ज़िंदगी की सख्तियों का इंतखाब किया, ना कि नाजो नम से पलने के बाद आराम का, तो वो नौजवान इनकी ज़िंदगी से किस तरह से रहनुमाई ले सकते हैं? मैं ये सिर्फ इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको ये चाहिए कि जिस तरह से नवाबजादा लियाकत अली ख़ान ने एक नवाब होने के साथ साथ जो है तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नवाबी से निकाल दिया बिल्कुल। और इसी तरह आज के नौजवान को ये चाहिए कि वो, जैसा कि आपने पहले बताया, इसार कुर्बानी का जज्बा जो है अपने आप में शामिल करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए जो है हर तरह की कुर्बानी देने, पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर शाजिया एजाज साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हर शहर में कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई ऐसा बड़ा मसला होता है जिसकी वजह से वहाँ मुश्किलात पैदा होती हैं। मगर जब हम कराची शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक मसला नहीं, बेशबहा ऐसे बड़े मसाइल हैं जिनका हल कभी भी नज़र नहीं आया। कोशिशें करने की बात होती रही और मगर प्रैक्टिकल हमें बहुत कम नज़र आया। उसकी क्या वजूहात थी? इस रिपोर्ट में आपने देखा बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में आपको बताई, जिन पर सब पर हम बात करेंगे, जिसमें बारिशों के ऊपर बात होगी, बारिश के बाद पैदा होने वाली तबाहकारियों पर बात होगी और इसके साथ साथ जो करंट लगने के वाक़यात होते हैं, पानी कई कई दिन जमा रहता है, उसका कोई नकास नहीं हो पाता, उसके ऊपर बात करेंगे। इस पर हिफाजत के लिए क्या किया जाता है उस पर बात करेंगे। और जैसे ईद उल अज़हा की आमद है, कराची में कुर्बानी की ईद के लिए खुश सब ज़रूर होते हैं, मगर वहाँ पर सबसे बड़ा मसला आलाइशों को ठिकाने लगाने का आता है, जो इसी तरह से ताफुन फैलाती रहती है और कई कई रोज़ वहाँ पर पड़ी रहती है, जिसका कोई वाली वारस नहीं, कोई उठाने वाला नहीं उसको होता। के इलेक्ट्रिक से बात करते हैं तो उनके मामले में कोई जवाबदेह नहीं होता, वो बात करना छोड़ देते हैं, वो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं और तमाम तर जिम्मेदारियों से वो बरी और जिम्मा हो जाते हैं। ये वो सारे बड़े मेजर मसाइल हैं जिसमें से किसी एक को छोटा मसला नहीं कहा जा सकता और सफ़र करती है कराची शहर की आवाम। इस आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजी कारकुन हैं कराची से राना आसिफ हबीब साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मगर इसके साथ साथ हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और एक नौजवान जफ़र अब्बास हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से मौजूद होंगे, जिन्होंने अभी आपने रिपोर्ट में देखा, हमने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको दिखाई, जिसमें बिजली के पोल्स भी हमने दिखाए जिनके आस पास हिफाजती बंद बांध दिए गए हैं और ये अपनी मदद आपके तहत कराची के अवाम को मसाइल से निकालने के लिए बेशबहा और अक्सर बेशतर काम करते हैं। जफ़र अब्बास, जफ़र थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अभी जब कराची के मसाइल की बात करेंगे तो हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आप माशाल्लाह से बहुत एक्टिव नज़र आए। अभी जो बारिश हुई कुछ दिन पहले और उसके बाद जो तबाहकारियाँ पैदा हुई उसके ऊपर काफ़ी आप एक्टिव नज़र आए, हमें घूमते फिरते नज़र आए, लोगों के मसाइल सुनते हुए नज़र आए। मगर वो बारिश आई, तबाहकारियाँ फैलाई, गुजर गई। अब जो प्रेडिक्शंस हैं कि दोबारा से कराची शहर के अंदर बारिश होगी, फ्लड वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं हुकूमत की तरफ से, कराची की तरफ से या फिर आप लोगों की तरफ से, क्या इक़दाम किए गए हैं उन तबाहकारियों से बचने के लिए? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम इशू पे आज हमें बुलाया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर जिस आपने अपने इंट्रो में कहा तो मैं इसको एक जुमले में अगर कहना चाहूँ कि ये कराची में तमाम इदारों का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई भी ठीक तरीके से ना काम कर रहा था, ना काम करने को तैयार है। आज से प्रेडिक्शन मौजूद है और ये मीरपुर ख़ास और थरपारकर की तरफ से ये नया सिलसिला आ चुका है और ये बारिशें आज रात से स्टार्ट हो चुकी हैं। और आज से अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, जो हमने कुछ वीडियोस फुटेजेस देखे हैं गुजरात के किस अंदाज से, अल्लाह ना करे यहाँ ऐसा हो, लेकिन कराची तैयार नहीं था। पिछले 10 साल से, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा कि हम भी क्या कर रहे हैं, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा। 10 साल से कूड़े उठाने का काम भी पीपल्स पार्टी ने लिया हुआ था, जिनको इस साल भी 146 अरब रुपए का बजट है उनके पास लोकल गवर्नमेंट का। मतलब ये सारा एक नाले किसने चौक की? उस कचरे ने, उस कूड़े ने, उस थैलियों ने, उस गंद ने
چوک کر دی. کچرا نکلتا ہے, دنیا میں کچرا نکلتا ہے, لیکن اس کو کہیں پھینکا جاتا ہے. یہاں سارا انہوں نے پیسے تو لے لیے انہوں نے کہ جی کچرا وہ جا کے پھینک کے آ رہے ہیں ڈمپنگ کی جگہ پر, لیکن وہ وہیں نالوں میں پھینک دیا کہ چونکہ آسان تھا, پیٹرول وہاں کے لے لیا, ڈیزل وہاں کے لے لیا, بل وہاں کے بن گیا. مطلب میگا کرپشن ہے کچرے کے اندر. نالوں کی صفائی نہیں ہوئی, کچرا وہیں اس کی جگہ قریب پھینکوا دیا. 10 سال اس شہر کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا. کراچی کیا, لڑکانہ بھی لاوارث تھا, نواب شاہ بھی لاوارث تھا. اب سچویشن یہ ہے, علی زیدی صاحب دیکھیے, اگر علی زیدی آگے آئے تو ہم نے تو خود ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے, ہم نے آپٹ کیا ہے سارا کام. جبکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ تو کہتے ہیں آؤ بس رہو اور واپس چلا جاؤ, آپ کا کوئی کام نہیں ہم کریں گے. چونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو پیسے ملتے ہیں, NFC ایوارڈ کے تحت 665 ارب روپے جو ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, اس کے علاوہ 300-400 1000 ارب سے زیادہ کا بجٹ ہوتا ہے. تو اس دفعہ علی زیدی صاحب نے انیشیٹو لیا, تمام اداروں کو انہوں نے کہا, اور میئر صاحب آن بورڈ ہیں. پرسوں تو ناصر شاہ صاحب نئے وزیر صاحب ہیں, انہوں نے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں. FWO آرمی کا ادارہ ہے وہ بھی آن بورڈ ہے, دیگر اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں, شہری آن بورڈ ہیں. ہم تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے 5 دن پہلے شروع ہونے والی کیمپین میں 10 سال کا کچرا 15 دن میں صاف نہیں ہو سکتا, لیکن ہم نے طے کیا ہے انشاءاللہ اس کو لے کر جائیں گے. لیکن حلیمہ عادل شیخ صاحب, میں ابھی اس معاملے پر آپ سے بات کرتی ہوں, اسی معاملے پر بات کرتی ہوں. کراچی شہر سے متعلق بات چل رہی ہے, حلیمہ عادل شیخ صاحب سے ہماری بات ابھی ہونا باقی ہے. رانا آصف حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر وہ نوجوان ظفر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف ابھی بڑھتے ہیں. ظفر, آپ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ لوگوں کو جو حالیہ بارشوں کے بعد تباہ کاریاں ہوئیں, تقریباً 2 درجن کے قریب افراد تھے جو لقمہ اجل بن گئے کرنٹ لگنے کی وجہ سے. ابھی آپ کی طرف سے بڑا ایک پازیٹیو انیشیٹو لیا گیا ہے, بڑا اچھا کام کیا گیا ہے کہ پولز کے ساتھ ساتھ آپ نے حصار باندھ دیے ہیں لکڑی کے. مجھے یہ بتائے گا کہ ہر پول پہ آپ کا خرچہ کتنا آ رہا ہے, اور یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ نہیں, میں نے یہ جو لکڑی والا آئیڈیا دیا ہے, یہ میں نے بتایا ہے کہ پولوں کے ساتھ جو لکڑی باندھی جا رہی ہے وہ موت ہے. میں اس سے روک رہا ہوں کیونکہ پانی جب اوپر سے چلے گا, 11,000 وولٹ کا تار جو ہے بغیر ارتھ کے تار کے لگا ہوا ہوگا کھمبے کے اوپر, تو اس لکڑی میں بھی اتنا ہی کرنٹ آئے گا. میں نے یہ ایک ڈسپلے اس لیے کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کسی پول پر یہ لکڑی بندھی ہوئی دیکھیں تو اس کو نہیں چھوئیے گا, ورنہ آپ بھی مریں گے. انہوں نے ابھی ایک نئی کیمپین شروع کی ہے کہ الیکٹرک نے کراچی والوں کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے کہ ہر پول پر اسٹیکر چپکا دیا ہے کہ اس کے قریب سے گزرو گے تو مرو گے. مطلب یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کے اگر ایک شہر کے اندر 1 کروڑ پول لگیں تو جو بھی اس پول کو چھوئے گا وہ مرے گا اور ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اگر آپ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہر چھوٹی بارش میں 40 لوگ اور ہر بڑی بارش میں 200 لوگ مریں گے. کس نے رول پاس کیا ہے؟ چونکہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ ہر ایک کو خرید لیتے ہیں. ساری سیاسی پارٹیاں چپ ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ میرے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اس میں کسی کا بیٹا مرا ہے, کسی کا 8 سال کا بچہ ہے, کسی کا 12 سال کا بچہ ہے. وہ مائیں جن کے اکلوتے بچے مر گئے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہیں. ایسا کیا ہے ظفر, ہمیں بتائیے ایسا کیا ہے کہ کے الیکٹرک کسی کے سامنے جواب دہی نہیں ہے, تمام پارٹیاں خاموش ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں, کراچی میں لوگ بارش میں اپنے بچوں کے جنازے اٹھا رہے تھے اور سیاستدان بیٹھ کے پاپے اور چائے کھا رہے تھے پیپلز چورنگی پر, اور ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ پیپلز چورنگی کے برابر میں بلاک ایل تھا اور 2 بچے پول سے چپکے ہوئے تھے, اور ان بچوں کی میتوں کا بھی کل مذاق اڑایا کہ الیکٹرک نے جب ٹی وی پر ایڈ چلایا کہ جتنے لوگ مرے حالیہ بارش میں وہ سب کنڈا ڈالتے ہوئے مرے. کراچی میں 11 بچے مرے, ٹوٹل 37 افراد مرے, جن کی رپورٹ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ جو سرکاری اسپتال پہنچے ان کی رپورٹ ہوئی نا. ملید میں جو 2 بچے مرے وہ پرائیویٹ اسپتال میں ان کی باڈیاں گئیں. اسی طرح جو جیل چورنگی کے سامنے بچہ فہد مرا 12 سال کا, اس کی باڈی لیاقت نیشنل گئی. اسی طرح جو نئی کراچی میں لڑکا مرا, اپنے آفس سے آ رہا تھا, گڈھے میں گری بائک, اس کی پول پکڑا, سہارے کے لیے چپک کے مر گیا, اس کی باڈی پرائیویٹ اسپتال میں گئی. جو پرائیویٹ اسپتال میں باڈی آ گئی, جو گڈاپ میں لوگ مرے ساتھ, ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. یہ 20-22 کون بول رہا ہے؟ یہ تو 2-3 درجن سے زیادہ لوگ مرے, اور جو اب بارش ہونے جا رہی ہے آپ 150 سے 200 لاشیں تو آرام سے اٹھائیں گے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو ظفر. مگر حکومت کسی سیاسی پارٹی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ جس طرح سے حلیمہ عادل شیخ صاحب ہمیں کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتے رہے ہیں, علی زیدی صاحب کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے سندھ کے اندر, خاص طور پہ کراچی کے اندر. تو ان کی طرف سے کسی رہنما نے, کسی نمائندے نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں. کے الیکٹرک نے جتنے لوگ مرے کسی ایک کے گھر نہیں گئی کے الیکٹرک, اور جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے وزراء میں سے کوئی ایک نہیں گیا ان کے گھر پہ جن کے بچے مر گئے, جن کے 2 بچے مر گئے. ایسی موتیں ہوئی ہیں کراچی میں کہ ایک گلی میں 2 گھروں سے بچوں کے جنازے اٹھے. محلے والے پریشان تھے کہ اس کے گھر تعزیت کرنے جائیں کہ اس کے گھر جائیں. ٹھیک ہے ظفر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. حلیمہ
عادل شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہیں سے گفتگو ان کی طرف لے چلتی ہوں. حلیم عادل شیخ سے یہ آپ نوجوان کی باتیں سن رہے ظفر عباس جو کسی نہ کسی طرح لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مگر گلا وہیں پر ہے کہ کوئی بندہ ان سے رابطہ نہیں کرتا. اور کے الیکٹرک کیا مافیا ہیں یہ لوگ کہ مطلب کسی کی بات نہیں یہ سنیں گے, کسی پارٹی کے سامنے یہ جواب دینی ہے, کسی گورنمنٹ کے سامنے یہ جواب دینی ہے. اور کنڈا لگاتے ہوئے آپ مجھے بتائیں 10 سے 11 سال یا 8 سے 9 سال کا بچہ کنڈا لگاتے ہوئے مر جائے, یہ کس قسم کے اشتہارات ہیں جو کے الیکٹرک چلا رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اس نوجوان کی بات کروں, یہ ایک مسیحا ہے, یہ ہمارے شہر کراچی کے سر کا تاج ہے. یہ ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا ہے, ان کی جو ذاتی طور پہ ان کی آرگنائزیشن کی, ان کے ٹرسٹ کی جس انداز سے یہ شہر کی خدمت کرتے ہیں اور بڑی دلیری سے مقابلے میں آتے ہیں, سب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ظفر عباس میرے بھائی ہیں چھوٹے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ سے شو کے اٹھ کر میں ابھی ان کے پاس سیدھا جاؤں گا, یہاں سے آپ کے اسٹوڈیو سے نکل کر میں ظفر بھائی سے ان کی روڈ پر جا کے ملتا ہوں. دوسری بات یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, کے الیکٹرک کا مطلب ہے کلر الیکٹرک. میں نے تو بے عرصہ پہلے بھی ان کے خلاف کیمپین چلاتا تھا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جو انیشل جو ایگریمنٹ ہوا تھا, آج کے الیکٹرک کسی کو جواب دہ نہیں ہو سکتی ہے. آج کے الیکٹرک کسی کو جواب دہ ہے نہیں. اور میں ٹھیک کہتا ہوں, جس کو نام لو فوراً کہتے ہیں کنڈا لگاتے ہوئے. جب یہ جعفر تیار میں واقعہ ہوا تھا, ظفر بھائی کی پہلی ویڈیو جب انہوں نے جا کے انیشیٹ کیا تھا اس میں بھی کہا گیا کنڈا لگاتے ہوئے. ارے بھائی کنڈا مافیا بھی آپ کی پیداوار ہے, کے الیکٹرک کی پیداوار ہے. ان کے جو نیچے ٹھیکیدار ہیں, ان کی جو مافیا ہے نیچے, ان کے لوگ میٹر لگانا چاہتے ہیں. میں اپنے حلقے کی بات کروں, لوگ میٹر لگانا چاہتے ہیں لیکن ان کو رستہ ٹھیک ہے, کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ جعلی کے کنڈے لگ رہے ہیں. ان کے لوگ گراؤنڈ سٹاف ان کا کہتا ہے چھوڑو میٹر کو, کنڈا لگا لو, اتنے ہمیں دے دینا, اتنے تم لے لینا. میں سمجھتا ہوں یہ جو جتنی اموات ہوئی ہیں اس کی ذمہ دار یہی کلر الیکٹرک ہے, اسی کو ذمہ دار ہونا پڑے گا. اور بات یہ ہے کہ ظفر بھائی جب اس میں تھے, آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو کانسٹیچوئنسی تھی اور یہ ویسٹ کا علاقہ 4 فٹ پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اگر ہوتا, جانتے ہیں ظفر بھائی مجھے اچھی طرح, میں ضرور ان بچوں کے پاس جاتا. اور بات یہ حق گوئی ہم کریں گے, ہم اس میں ظفر بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور چونکہ کہ الیکٹرک ہم سے پہلے والے لوگ ایگریمنٹس کر کے بیچ چکے, پرائیویٹائز ہو چکی ہے, اس کے اندر پہلے سے اس قسم کے ایگریمنٹس کیے گئے ہیں جیسا کہ مطلب وفادات لینے کے لیے تحریک انصاف کا کون سے ایگریمنٹس ہیں, ایسے کون سے ایگریمنٹس ہیں جن کو ہٹایا نہیں جا سکتا, جن سے ہٹا نہیں جا سکتا؟ رانا صاحب, آپ نے ظفر عباس کی گفتگو سنی, حلیم عادل شیخ صاحب کی بات بھی آپ سن رہے تھے. کے الیکٹرک کی بات کرتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, بجلی کے جو بل ہیں وہ آسمان کو جاتے ہیں, مگر کے الیکٹرک کی تاریں زمین پہ ہوتی ہیں, ان کا کرنٹ پانی کے اندر آتا ہے, لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں. کوئی پارٹی ہے جو جتنی بھی اسٹرانگ ہو, کے الیکٹرک کے سامنے وہ بے بس ہو جاتی ہے. حفاظتی انتظامات کی بات کرتے ہیں, کے الیکٹرک کسی چیز میں آپ کو حفاظتی انتظامات دیتا ہوا, پرووائڈ کرتا ہوا نظر نہیں آتا. کسی چیز کا سوال پوچھ لیں وہ آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. آخر ان کو جواب دہ بنانا اور حفاظتی انتظامات کو مکمل کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کو گلا پکڑنا چاہیے کے الیکٹرک کا؟ بالکل دیکھیں, آئین پاکستان کا جو میں تو یہی بولوں گا کہ الیکٹرک جو ظلم کر رہی ہے تو جی رانا صاحب بات کیجئے, زین صاحب آپ بات کیجئے. اچھا جی آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 19 سے ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیتا ہے, لیکن پاکستان میں کچھ ایسے معاہدے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے قانون سے بالاتر کیے اور اسی وجہ سے وہ ان کو شیئر کرنے سے اجتناب کرتی ہیں, کیونکہ ان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان معاہدات میں اگر وہ عوام کے سامنے شیئر کر لی جائیں تو پھر وہ جو لوگ ان کے لیے چند سو لوگ ان کے لیے ابھی نکل بھی رہے ہیں وہ بھی ان سے میں کہتا ہوں کہ نعرہ کشی کریں. اور یہ ظلم کے معاہدے ہیں, یہ جبر کے معاہدے ہیں, یہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے. ظفر بھائی کے ساتھ ہمارا بھی 24 گھنٹے رابطہ رہتا ہے. اور آپ دیکھیں 11 بچے جو ہیں وہ کسی نے کہا نا سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک, تنہائیوں کے خوف سے جو بچہ مر گیا. نہ چیف جسٹس جو ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں, نہ کوئی اور. اس کا حل تو دیکھیں ہمیں کرنا پڑے گا, تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور سول سوسائٹی کو بیٹھنا پڑے گا. میڈیا تو اس میں ایک جہاد کا کام کر رہا ہے, جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کہ ایک جہاد کا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہوش دلا رہے ہیں کہ آئیں چلو جو نقصان ہو چکا آج سے کوئی نیا ناہے عمل ہم مرتب کریں. اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں وہ ریگولیٹری اتھارٹی نپرا کہاں ہے؟ نپرا کے کسی بندے کا ایک بیان تک نہیں آیا کہ اگر 37 لوگ جو جنازے اٹھے ہیں کراچی سے تو نپرا کا ایک بیان تو آتا. کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی, کراچی 106 ملکوں سے بڑا شہر ہے, 308 جو یونین کونسل ہیں ان کے چیئرمین تک کا کوئی بیان نہیں آیا کہ ہم نے کیا. دیکھیں اگر پریشر بلٹ نہیں ہوگا
اور اکیلا میڈیا یہ لڑائی لڑے گا تو پھر اب کیسے ریاست کے دوسرے ادارے جو ہیں اس کو فنکشن ہم کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب یہ بارش کی بات ہو گئی, ابھی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان سے ہم نکلے نہ تھے کہ اب دوبارہ سے فلڈ وارننگز جاری کر دی گئی ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب, ابھی آپ بھی جانتے ہیں عید الاضحیٰ کی آمد ہے, صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں قربانی کی اس عید میں, اور جگہ جگہ کراچی شہر میں ہر گھر کے آگے آپ کو 1 یا 2 جانوروں کی علائشیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی. ایک طرف پانی برسے گا, بارش برسے گی, پانی جمع ہوگا, کوئی انتظامات ہمیں نظر نہیں آ رہے اس وقت. ایسی صورت میں علائشیں بھی لوگ باہر پھینکیں گے. یہ جو تباہ کاریاں ہونے جا رہی ہیں یا کراچی کی جو پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے چند دن میں بنتی ہوئی, اس کے اوپر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ 2 اس کے اینگل ہے. ایک تو جو اربن فلڈنگ ہم دیکھنے جا رہے ہیں جو ہم فیس کریں گے, بہت سارے کراچی, میر پورخاص, حیدرآباد, سانگڑ, نواب شاہ, ان شہروں میں اربن فلڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ایک ادارہ ہوتا ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے, کہیں اس کی ویزیبلٹی ہے ہی نہیں. یعنی یہ بارش اور یہ علائشیں اللہ معاف کرے, اس کا تو اتنا سیویئر امپیکٹ آئے گا کہ بیماریاں پھیلیں گی, بیماریوں کے لیے ہر قسم کی بیماری پھیلے گی. اس کے بعد گندگی الگ ہوگی, بیماری الگ ہوگی, مختلف بیماریوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہم اپنے طور پہ, ہماری تو لیٹس کلین کراچی کیمپین چل رہی ہے, اس کے اندر ایف ڈبلیو او دیگر ادارے شامل ہیں. لازمی بات ہے ہمارا پہلا ٹاسک ہے بڑے بڑے نالوں کا صاف کرنا, کہ پانی جو ہے وہ باہر نکل کے جائے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارا جو سیکنڈ ہمارا آپشن ہے وہ ہم جائیں گے اس کے اوپر, جب ہم نے گلی محلوں کے باہر سے گندگی صاف کرنی ہے. لیکن وہ ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں, سینٹ گورنمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس پانی نکالنے کی ذمہ دار ہے, کیونکہ کوئی بھی فلڈنگ ہو, ریورائن فلڈز ہو, رین فلڈز ہو, اربن فلڈنگ ہو, جو بھی ہو, اس کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں. دوسرا جو کے ایم سی ہے, ڈی ایم سی ہے, جو بھی ہے, یہ علائشیں صاف کرنا سب کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں شہریوں کو بھی کوشش کرنا چاہیے. یہ علائشیں چونکہ اگر پانی آ گیا تو ہمارے گھروں کے اندر موجود, عید کا پہلا دن جو قربانی کا بڑا دن ہوتا ہے اس پہ تو بارش موجود ہے, خود اس دن سب سے زیادہ ہیوی رینز موجود ہیں. اس دفعہ پریڈکشن یہ ہے کہ 2 گنا زیادہ, مطلب 3 گنا بارش ہوگی پہلے سے زیادہ. تو اس دفعہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ سو رہی ہے. کل مراد علی شاہ صاحب نے ایک لمبی ٹیبل کے اطراف افسران کو بٹھا کے احکامات جاری کیے ہیں. اب کیا, اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ایک دفعہ تو سعید غنی صاحب کی فراغت ہو گئی ہے, اس میں لگتے ہیں بارشوں میں مراد علی شاہ کو فارغ ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ کسی کو بلیم گیم نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں, تمام نے ووٹ لیے ہیں عوام کے, تمام پارٹیاں کیا کر رہی ہیں, ہمارا مین ایجنڈا, ہمارا مین پوائنٹ ہے. میں عادل شیخ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے ظفر عباس سمالی سے ہمارے ساتھ جن کی ذمہ داری ہے ان کو لینی پڑے گی. بالکل یہ سب کی ذمہ داری ہے, سیولینس کی ذمہ داری ہے, ہر پارٹی کی ذمہ داری ہے, ہر رہنما کی ذمہ داری ہے. اچھا ظفر, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے آئندہ جو صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت یہاں پر تمام کراچی میں مرنے والے شہدا جو جن کے بچے مرے ہیں, ان کے بزرگ والدین یہاں پہ عصا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی مائیں آ گئی ہیں, یہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں فیملیز. جسٹس گلزار صاحب, جسٹس فیصل عرب کے پاس اس وقت اندر سماعت چلی, وہ باہر بیٹھے ہوئے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اب یہ فیملیز جب ایف آئی آر کٹوانے گئی ہیں بچوں کو دفنا کے, تو تھانے والے مذاق اڑا رہے ہیں ان کا اور کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے بچوں کی لاشیں نکالو, ہم پہلے تصدیق کریں گے اس کے بعد تمہارا پرچہ درج ہوگا. ان کے لیے کوئی ایسا قانون چاہیے کہ یہ غم برداشت نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کی صرف ایک اولاد ہے, ان کے لیے بہت مشکل تھا اپنے اس پیارے کو دفن کرنا, 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے کو. اور آج جب حکمران بے حس ہو چکے ہیں, ان کی فیملیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو آج ان کو تھانہ بول رہے ہیں کہ جی اپنی میتیں باہر نکالو, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے تمہارے پیاروں کی ایف آئی آر کٹے گی کہ الیکشن کے خلاف. ہمت رکھیے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور جس طرح سے حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی ابھی ہمارے شو میں اس چیز کو پرومس کیا ہے کہ وہ یہاں سے فری ہونے کے بعد سیدھا آپ کے پاس آئیں گے. تو لیٹس سی کہ حکومت اور خاص طور پر پی ٹی آئی بالکل اس پہ کیا کرتی ہے. رانا صاحب میرے پاس وقت بالکل کم ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ جاتے جاتے چونکہ پولیتھین بیگز کے اوپر بات کرنا بھی باقی تھی, پولیتھین بیگز کے حوالے سے جو کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے, ماضی میں کتنی کیمپینز آئی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہو سکے گی اب کی بار؟ دیکھیں کراچی کے تمام عوام کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, ہمیں اس کو کیمپین کو, تمام میڈیا کو سکسیسفل بنانا پڑے گا. چیف منسٹر کا عہدے کی ہم عزت کرتے ہیں, ہم کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتے. جو بھی حکومت اگر اس طرح کی کیمپین لائے گی تو ہم اپنی طرف سے 10,000 بیگ جو ہیں کپڑے کے لوگوں کو دیں گے تاکہ وہ دوبارہ اسی طرف آئیں کہ پلاسٹک بیگ کو ترک کریں. کیونکہ 38 نالے جو کراچی کے ہیں اور 245 چھوٹے نالے جو ہیں, وہ تمام جو ہماری 308 یونین کونسل ہے اس میں گندگی کی, تعفن کی, اس میں تمام چیزوں کی وجہ یہ پلاسٹک بیگ ہے. کیوں نہ اس کو جڑ سے ہی ہم اکھاڑ پھینکیں, اور میڈیا کو اس میں ساتھ دینا پڑے گا. میں پھر اپیل کروں گا سیاسی وابستیوں سے بالا تر ہو کے
तमाम पाकिस्तानियों को इस बैग को तर्क करने ठीक है। में और हजारों जो बीमारियां कैंसर की मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना आसिफ हबीब साहब, आपने अपना वक्त निकाला। हलीम आदिल शेख साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। जफर अब्बास आप हमारे साथ मौजूद थे, आप शुक्रिया। मेरे तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मगर इसके साथ साथ जहाँ पर हम हुकूमत की बात करते हैं, सियासी पार्टीज की बात करते हैं, सिविलियंस की भी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह से कुर्बानी की जा रही है, तो कोशिश कीजिए जो अलाइशी हैं उनको ठिकाने लगाने का मुनासिब बंदोबस्त कीजिए। हुकूमत की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर प्रोसीजर किया गया होता है जिससे आपको फ़ायदा हो सके। अब फ्लड वार्निंग्स आ गई हैं, पानी जमा होगा, ताफुन फैलेगा। अगर आप लोग अलाइशों को मुनासिब तरीके से ठिकाने नहीं लगाएंगे तो हर शख्स अपनी अपने बिहाफ पे अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरे करे। अभी मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हर उस फर्द वाहिद की बात होगी जो कि इखलाकी करप्शन का शिकार है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इससे पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे उन तमाम मसाइल के ऊपर जिन पर हुकूमत को कुछ ना कुछ अपना रिएक्ट करना चाहिए या हुकूमत को कोई ना कोई लाहे अमल बनाना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत की तरफ से हमें नज़र नहीं आता। मगर जब हम अपनी बात करते हैं, फ़र्द वाहिद की बात करते हैं, जब हम करप्शन की बात करते हैं, तो शायद हमें सियासतदानों की करप्शन या बड़े लोगों की करप्शन नज़र आती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन नज़र आती है। मगर हम ये नहीं सोचते कि हम खुद किस हद तक इखलाकी करप्शन का शिकार हैं। आप किसी भी फील्ड में किसी भी ज़िंदगी के हिस्से को ले लीजिए, अगर कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा है तो वो उसमें करप्शन करता है। अगर दूध वाला आपके घर दूध देने आता है तो वो उसमें करप्शन करता है क्योंकि आपको दूध मिलावट वाला मिलता है। अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं जानते बूझते हो, अब ये इखलाकी करप्शन है। इसके साथ साथ आप अपने घर का कचरा साफ करके दूसरे के घर के सामने फेंकते हो, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब करते हो, ये भी इखलाकी करप्शन है। हर फ़र्द वाहिद किसी ना किसी तरह इखलाकी करप्शन का शिकार है। हम अपनी जिम्मेदारियाँ कहाँ पर पूरी कर रहे हैं, हम कहाँ पर कोताहियाँ कर रहे हैं या कहाँ पर हमें दुरुस्त होने की ज़रूरत है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ यहाँ से स्टूडियो से इस्लामिक स्कॉलर हैं प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ कराची से हमारे साथ माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी मसूद रज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मसूद, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। हम बात तो करते हैं कि जी हुकूमत ने ये नहीं किया या हुकूमत ने वो नहीं किया, हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से तबाहकारियाँ हो रही हैं, मगर हर फ़र्द वाहिद खुद क्या कर रहा है? क्या हमने अपने गिरेबान में कभी झांका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन मुतहरा और सीरत तैयबा से हमें ये मालूम हुआ कि मुखातिब किया गया उन लोगों के कि जो लोग नाप में कमी करते हैं, कम तोलते हैं, धोखा देते हैं, लेन देन के अंदर धोखा देते हैं, तो उनको ऊपर ज़िंदगी के अंदर यानी दुनिया में ही उनके ऊपर सख्तियाँ दे दी जाती हैं और उनके ऊपर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो अगर आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इंतहा से ज़्यादा सख्तियाँ हैं और हमारे हुक्मरान भी वो फ़राइज़ अदा नहीं कर रहे जो एक इस्लामी फ़लाही माशरा होता है, तो इसका मतलब है कि ये बात तो तय है कि इनफरादी तौर के ऊपर हम बहुत सारा ये काम कर रहे हैं जिसकी तरफ आपने अपने इस इंट्रोडक्शन के अंदर इशारा फरमाया है। देखें, अगर हम इसका सिरा पकड़ेंगे ना तो सिरा वहाँ से मिलेगा कि जहाँ हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि जिसको निजात याफ्ता कहते हैं यानी जिसको निजात मिलती है वो मोमिन होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से हम सिर्फ मुसलमान होते हैं, हम निजात याफ्ता नहीं होते। निजात याफ्ता होने के लिए बाअमल मोमिन होना पड़ता है। और इस मोमिन कौन होगा? मोमिन वो होगा जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। और उसकी एक और आसान सी एक और बहुत सारी निशानियाँ हैं। एक निशानी ये है कि तुम जब तक मोमिन नहीं हो सकते, यानी जब तक तुम निजात याफ्ता नहीं हो सकते दुनिया में भी और आखिरत में भी, जब तक तुम अपने के लिए वही पसंद ना करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो अब ये सवाल तो हम अपने हर शोबे में, चाहे मैं बस में बैठा हुआ हूँ, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चाहे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं मामलात कर रहा हूँ, चाहे मैं शादी का खाना खा रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या मैं दूसरे के लिए वही पसंद कर रहा हूँ जो अपने लिए पसंद कर रहा हूँ। अगर मैं अपने लिए ज़्यादा पसंद और दूसरे के लिए कम पसंद कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उस करप्शन की तरफ मैं हूँ जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रही हैं। और ये पहला पैमाना है और इस पैमाने से नीचे सारी सीढ़ियाँ उतरनी शुरू हो जाएंगी।
کہ اگر میں شادی کے بعد آپ کو بات بتا رہا ہوں میں گھر کے اندر کتنا کھانا کھاتا ہوں اور شادی میں جا کے کسی غریب کا کھانا کتنا کھاتا ہوں تو مجھے ابھی پتہ لگ جائے گا کہ میرا جو رویہ ہے وہ کیا رویہ ہے. اگر میں بس میں کھڑا ہوا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے پہلے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو جو سیٹ خالی ہوگی اس کے اوپر حق کس کا ہوگا یہ مجھے معلوم ہے, لیکن میں اگر زبردستی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میں کرپشن کر رہا ہوں. میں اگر کسی کو گاڑی میں راستہ نہیں دے رہا ہوں چلتے ہوئے تو مجھے معلوم ہے کہ میں کس کا جو ہے وہ حق چرا رہا ہوں. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ حقوق اور فرائض کے اوپر ہوتی ہے اور میرا جو بھی فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے. اگر میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہا ہوں تو کسی کی حق تلفی کر رہا ہوں, اور اگر میں حق تلفی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن نہیں ہوں. اگر میں مومن نہیں ہوں تو میں نجات یافتہ نہیں ہوں, اور اگر میں نجات یافتہ نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی عذاب میں رکھوں گا اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب دوں گا. اور یہی بحیثیت مجموعی ہمارے پورے اس معاشرے کا اگر آپ المیہ دیکھ لیں کہ ہم سب اسی کا ہی شکار ہیں, کیونکہ ہم لاکھ اوپر والوں کو کہہ دیں لیکن انفرادی طور پر یقین مانیں ہماری زندگی باعث شرم ہے. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا مسعود, جس طرح سے ابھی ڈاکٹر عمران بھی بات کر رہے تھے, آپ کے بہت سارے شوز ہم دیکھتے ہیں جس میں آپ گورنمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی زندگی کیا ہے اور عام آدمی اپنی زندگی کو بہتر یا بگاڑنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, معاشرے کے اندر کون سے ناسور ہیں, اس سے متعلق بھی آپ نے بے حد زبردست قسم کے شوز کیے ہیں. جب ہم فرد واحد کے اخلاقی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو کیسا پایا کہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ لوگ؟ سروت من حیث القوم اگر میں دیکھوں اور لوگوں سے جیسے ہم بات کرتے ہیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں. ہم لوگ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم ہر برائی کے خلاف بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کرپٹ ہے اس لیے پورا معاشرہ کرپٹ ہے. ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, ہمارے درمیانی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, جو جرائم کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ دیکھنا ہوگا جیسے ابھی اللہ فرما رہے تھے کہ ہم انفرادی طور پر شادی میں جاتے ہیں تو زیادہ کھانا کھاتے ہیں, بس میں بیٹھنا ہوتا ہے تو دوسرے کا حق مار لیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ. یہ بھی تو بتائیں نا کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا, یہاں تک تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے کوئی یہ بھی پوچھتا ہے کہ یہ کتنا ضرورت مند تھا. اسلام کہتا ہے کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ عادی مجرم تو نہیں ہے, پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس نے کھانا چرایا ہے تو یہ بھوکا تو نہیں ہے, اسے دوا کی ضرورت تھی اس لیے پیسے تو نہیں چرائے. یہ تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے. ہم گھر چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور حکومتیں چلانے کے لیے ہم ووٹ دیتے ہیں. وہی شخص جو پاکستان کے اندر آپ کو اخلاقی کرپشن کا شکار نظر آ رہا ہوتا ہے, جو برائی کا شکار نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جب دبئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سزا و جزا کا جو نظام ہوتا ہے نا وہ معاشروں کو ٹھیک یا غلط کرتا ہے. مدینے کے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی تعلیمات اور احکام شرعیہ نافذ کرنے شروع کیے تو لوگوں نے اسے دل سے قبول کیا اور اپنی اصلاح شروع کی. وہ ایک بہت ہی آئیڈیل نظام تھا, آئیڈیل ماحول تھا, آج بھی اس کی بات ہوتی ہے. لیکن کیا وہ معاشرے جہاں پر اسلام کا نام بھی آج موجود نہیں ہے, یورپ کے وہ ملک جہاں پر اسلام کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, وہاں پر آپ کو ملاوٹ نظر نہیں آئے گی, وہاں پر آپ کو جھوٹ نظر نہیں آئے گا, وہاں پر آپ کو بے ایمانی نظر نہیں آئے گی, لیکن اسلامی معاشروں میں آپ کو نظر آئے گی. تو اس کو ہم مذہب سے جب جوڑتے ہیں تو ہم شاید ایک ایسی ڈرا پہ چل پڑتے ہیں جس کا کوئی سرا نہیں ہے. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام نچلی سطح پر وہاں سے تعلیم دینا شروع کرنی چاہیے. مگر جب آپ تعلیمی نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تباہ و برباد نظر آتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہیں, قومیں بنائی جاتی ہیں, مجموعوں کو ہانکا جاتا ہے. اب آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ قوم کو بنایا جا رہا ہے یا مجمع کو ہانکا جا رہا ہے. تو جب بھی میں لوگوں سے جا کے بات کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے تو ملاوٹ کرنے والے کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. وہ ایک اچھے سے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے, قریب ہی ایک تھانہ بھی موجود ہے, وہاں پر میونسپل کمیٹی بھی موجود ہے, وہاں پر دیگر ادارے بھی موجود ہیں, لیکن کوئی اسے چیک کرنے نہیں آتا, اور جو چیک کرنے آتا ہے وہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے. تو ہمارے نظام میں جو خرابیاں موجود ہیں وہ اگر ٹھیک کر لی جائے تو یہ اخلاقی پستی اور گراوٹ اس سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. صحیح. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظام ہونا چاہیے, وہ نظام موجود نہیں ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
प्रोफेसर साहब, जिस तरह से डॉक्टर इमरान ने भी बात की, मसूद रज़ा भी बात कर रहे थे, हर फ़र्द वाहिद किसी न किसी तौर इखलाकी करप्शन, इखलाकी गिरावट का शिकार है, उस पस्ती के अंदर गिरा हुआ है। क्या सज़ा और जज़ा का अमल ख़त्म हो गया है जो इस निज़ाम के बिगाड़ की वजह बना, या इस माशरे के अंदर बिगाड़ की वजह बना, या फिर हर फ़र्द वाहिद जो ख़ुद बिगड़ा हुआ है उसकी वजह ये बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मसूद भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। असल वजह ये है, हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। और ये बात हक़ है कि इज़ा कान अल-गुराबु दलील कौमिन, जब कौवा किसी कौम का रहनुमा बन जाए तो वो उसको गंदगी पर ले जाएगा। सही। ये बात याद रखनी चाहिए कि लोगों के मामलात दुरुस्त होते हैं इंडिविजुअल सतह पर भी और कलेक्टिवली इज्तिमाई सतह पर जब कानून ताकतवर होता है। जब कोई भी शख्स ख़राबी करे, कानून उसे अपनी गिरफ्त में ले ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुबारक ज़माने में एक बड़े ख़ानदान की किसी लड़की ने, औरत ने चोरी की और उसकी सिफारिश भी करवा दी गई। हज़रत उसामा से लोगों ने कह करवा के हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कह दें, बड़ा ख़ानदान है तो इसको छोड़ दें इस्लाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ख़बरदार, अगर मेरी बेटी भी ऐसा करे तो मैं उसके हाथ काट दूँ। हालाँकि रसूलुल्लाह की बेटी से ये बात मुमकिन ही नहीं, लेकिन एक क्राइटेरिया बनाना था हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए कि कोई हुक्मरान कानून से बालातर नहीं है, कोई ताकतवर कानून से बालातर नहीं है। और कवानीन हर मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में भी कवानीन हैं, और ये सारे कवानीन वही हैं जो लोगों की इस्लाह के लिए हैं, लेकिन वो कवानीन एक्टिव नहीं होते सर्टन प्लेसेस पर जाके। तो उस वजह से फिर देखा देखी ख़राबी शुरू हो जाती है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात की थी, आपने फरमाया था कि अगर हुक्मरान किसी दरख्त का एक पत्ता तोड़ेगा तो लोग उसे जड़ों तक से उखाड़ के खा जाएंगे। लोग अपने हुक्मरानों के पीछे होते हैं, उनकी देखा देखी खराबियां पैदा होती हैं। लेकिन दूसरा पहलू इसका, जो डॉक्टर साहब जिसकी तरफ तवज्जो कर रहे थे, किसी भी इंडिविजुअल के लिए क़यामत के दिन ये बात दलील नहीं बन सकेगी कि चूँकि हुक्मरान ख़राब थे लिहाजा मैं ख़राब था। इसको अपने अमल का जवाबदेह होना पड़ेगा। बहैसियत मुसलमान हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम रखा है वो ये कि हम सिर्फ़ इस दुनिया में तो नहीं यकीन रखते, हमारा ये यकीन है और ईमान है कि हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। और कुरान मजीद कहता है कि ऐसे लोग क़यामत के दिन अपने बड़ों को फंसाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला, ए अल्लाह, हमने अपने बड़ों की पैरवी की तो उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। लेकिन कुरान ये इस बात पर गवाह है, उनकी इस बात के बावजूद उनका अपना अज़ाब नहीं ख़त्म होगा, वो अपनी गलतियों की सज़ा भुगतेंगे। जो इंडिविजुअल ख़राबी कर रहा है वो अपने गुनाह का ज़िम्मेदार है। लेकिन दुरुस्त करने की तरफ जब हम आएँ और कदम उठाना पड़े कि दुरुस्त कैसे करना है, तो तबलीग करके, तकरीरें करके इंडिविजुअल को ठीक करने वाला, ठीक कहा मसूद भाई ने कि ये एक ऐसा तरीका है कि जिसका कोई सिरा नहीं मिलेगा। हुक्मरान सही हो जाएँ किसी भी इलाके में, आप कोई 4-5 ज़िम्मेदार अफराद जो DC हो जाए, SHO इलाके का हो जाए, बड़े बड़े ओहदे, वो जिम्मेदार और डेड ऑनेस्ट बंदे बैठ जाएं तो नीचे खुद बहुत लोग ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने बात की, अब मुझे यहाँ पे दो पहलू नजर आ रहे हैं। एक वो लोग होंगे जिनके क़यामत के हवाले से प्रोफेसर साहब ने इशारा दिया, जो अपनी तमाम तर गुमराही या तमाम तर ऐबों के ऊपर अपने बड़ों के ऊपर वो डाल देंगे कि जी इसके जिम्मेदार हमारे बड़े हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज मौजूद हैं जो अपने बच्चों की तरबियत तो अच्छी करती हैं, मगर जब वो बच्चा बड़ा होता है, ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ता है, माशरे की तरफ आगे बढ़ता है, तो वो इखलाकी पस्ती का शिकार होता है। क्या माशरे में आगे बढ़ने के लिए इखलाकी पस्ती या इखलाकी गिरावट का शिकार होना पड़ता है, या फिर आपके घर से ही आपको ये तरबियत मिल जाती है? देखिए, पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो आपने कहा कि मोमिन तो बहादुर होता है, लेकिन हालात ऐसा हो सकता है कि उसको बुज़दिली के ऊपर मजबूर कर दे। फिर पूछा दोबारा आपसे कि क्या मोमिन जो है वो बखील हो सकता है? तो आपने कहा कि मोमिन तो सखी होता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हालात ऐसे हो जाए कि वो उसको उस वक्त वो बखील जो है वो बन जाए। फिर अल्लाह के रसूल से पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? और आपने कहा मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। तो ये जो आप जितनी भी आप करप्शन की बात कर रहे हैं, ये झूठ है ना, यानी आप जो कर रहे हैं वो आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे दोनों मोतबर और मोहतरम मेहमानों से एक बड़ा आसान सा सवाल है, क्या आप दुनिया के कानून और आखिरत का कानून इस दलील को कबूल करता है कि मेरा बच्चा इस वक्त बैठ के नकल कर रहा है और एक स्टूडेंट एक नकल कर रहा है, और वो ये साबित कर दे कि जी क्योंकि मुझे उस्ताद नहीं पकड़ रहा इसलिए मेरे लिए नकल जायज़ हो जाएगी?
کیا ایک دودھ بیچنے والا جو پانی ملا رہا ہے، کیا دنیا کا قانون اور آخرت کا قانون اس بات کو قبول کرتا ہے کہ میونسپل کمیٹی نے مجھے پکڑا نہیں ہے اور مجھے ایس ایچ او نے پکڑا نہیں ہے اس لیے میں دودھ پانی ملا دوں گا، اور یہ دنیا کا قانون عدالت اس بات کو مانتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جناب اگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں خود ذمہ دار ہوں. حکمران اپنا جواب دیں گے، میں اپنا جواب دوں گا. مجھے اپنے گھر کے اندر جو کرنا ہے اس کا میں جواب دوں گا، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بھی جواب دوں گا، انفرادی حیثیت کے حساب سے بھی جواب دوں گا، اور اگر میں اس علاقے کا کوئی حکمران ہوں، کوئی اتھارٹی ہوں، تو میں اس کا بھی جواب دوں گا. لیکن اگر حکمران صحیح نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر حکمران صحیح نہیں ہے تو یہ دلیل میرے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کی عدالت اس دلیل کو نہیں مانتی ہے اور آخرت کی عدالت بھی اس دلیل کو نہیں مانتی ہے. آپ نے دو قوانین کا اشارہ فرمایا، ایک ڈنڈے کا قانون ہوتا ہے اور ایک تربیت کا قانون ہوتا ہے. میری زندگی کینیڈا کے اندر گزری ہے، وہاں پہ ڈنڈا نہیں چلتا، وہاں ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر ڈنڈا نہیں چلتا. دبئی میں ڈنڈا چلتا ہے، وہاں پہ اوپر کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، اتنا طوفان ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. لائٹ جو ہے وہ بہت ڈم ہوتی ہے، لیکن ریڈ لائٹ کے اوپر رات کو 3 بجے گاڑی میں کھڑا ہوا ہوتا ہوں اور سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کہ کوئی اس لیے نہیں توڑ رہا کہ یہاں ڈنڈا چلے گا، وہ اس لیے نہیں توڑ رہا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، کہ مجھے اشارہ نہیں توڑنا ہے، کیونکہ میری زندگی سے کسی دوسرے کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. میں کسی کے لیے باعث زحمت ہو سکتا ہوں، میں وہ عمل نہیں کر سکتا جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا. میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے نقصان پہنچے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میری ذات سے کسی اور کو بھی نقصان پہنچے. تو دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ڈنڈا چلتا ہے جہاں جو آپ نے جس دبئی کی طرف اشارہ فرمایا، اور ایک تربیت چلتی ہے. لیکن میرے ذاتی طور کے اوپر یہ میری لازم ہے کہ میں نے اشارہ نہیں توڑنا ہے. میرے سر پہ کوئی گن پوائنٹ رکھ کے مجھ سے اشارہ نہیں توڑواتا، میرے سر پہ گن پوائنٹ رکھ کے کوئی نقل نہیں کرواتا، میرے سر پہ گن پوائنٹ پڑھ کے کوئی مجھ سے جھوٹ نہیں بلواتا. میری اخلاقی تربیت کی ذمہ داری میری اپنی ہے. یا اگر قانون کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، ڈنڈا چلتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں چل رہا تو یہ دلیل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، دنیا کے قانون میں بھی نہیں ہے، آخرت کے قانون میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا میسج پروفیسر صاحب جو آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان چونکہ اپنے عمل کا جواب دہ ہے. بالکل. دنیا بہت کم ہے، اس سے ہر ایک نے فوت ہو جانا ہے. جتنی مرضی دنیا کما لیں، جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں زیادہ تر دنیا کے لالچ میں کر رہے ہیں، تو جتنا بھی بنا لیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے. آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، بے انتہا ہیں، ان کی طرف کوشش کریں. اور حکمرانوں پر لازم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مسلمانوں کا حکمران بنایا گیا اور اس نے لوگوں کی نصیحت کے ذریعے خیر خواہی نہیں کی، لوگوں کو درست نہیں کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. حکمران طبقہ ذمہ دار ہے قوم کو درست کرنے کا، کیونکہ جواب دہ ہے. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ایک عام انسان انڈیویجول سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے گھر کے بارے میں. حکمران سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے پورے ملک اور اس کی رعیت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس لیے اول قانونی طریقہ تو یہی ہے کہ قانون مضبوط ہو، لیکن عوام میں سے ہر فرد کو آخرت کا، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنے پر محنت کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ خوبصورت ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ پروفیسر ناصر محمود صاحب، آپ تشریف لے کر آئے. مسعود رضا آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اور ڈاکٹر عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی. ابھی مجھے صبح سویرے پاکستان میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. جب بریک سے واپس تو باپ کی عظمت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ساری دنیا سے لڑ جانے والا باپ اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں کیوں ہار جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے معاشرے میں صرف جب بھی بات ہوتی ہے ماں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ماں کی عظمت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ماں کی محبت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ماں آپ کے لیے جو تکالیف اٹھاتی ہے اس کی بات ہوتی ہے، ماں آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے اس کی بات ہوتی ہے، ماں کے درجوں کی بات ہوتی ہے. مگر جب ہم آس پاس نظر دوڑائیں تو اس سارے پروسیس میں آپ کا باپ بھی ہوتا ہے. باپ کی عظمت کی ہم کب بات کرتے ہیں، باپ کا مقام کیا ہے کب ہم بات کرتے ہیں، باپ جو آپ کے لیے تگ و دو کرتا ہے اس کی بات ہم کب کرتے ہیں، باپ جو آپ کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی فکر کرتا ہے اس کی بات ہم کب کرتے ہیں، باپ جو آپ کے لیے کڑی دھوپ میں نکلتا ہے اس کی بات ہم کب کرتے ہیں. ہم صرف ماں کی عظمت اور ماں کی محبت پہ بات کرتے ہیں. کیا باپ کا اس معاشرے یا اسلام میں کوئی مقام نہیں؟ باپ ہوتا کیا ہے، باپ کی شفقت کیا ہے، باپ کا چہرہ کیا ہے، باپ کی وہ نرمی کیا ہے، باپ کی محبت کیا ہے. آج باپ سے متعلق میں بات کروں گی.
اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم نے بتایا تھا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آلریڈی ڈاکٹر عمران مائنڈ سائنس ایکسپرٹ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں، مگر یہاں پر اسٹوڈیو میں ہمیں اسلامک اسکالر ہیں سکینہ مہدوی صاحبہ، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ سکینہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بنا کسی تمہید کے مزید بات کرنے کے، دین اسلام میں ماں کی ہم بات کرتے ہیں، ہر معاملے میں اسلام ماں کے حقوق کی، یا ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام میں ماں کا درجہ یہ ہے، باپ کا مقام اور درجہ ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام ذی الحجہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک، اور خصوصاً عید قربان۔ بہت بہت اور عید کی مناسبت سے یہ موضوع حسین ترین موضوع ہے، کیونکہ ایک باپ اور بیٹے کے امتحان کا مسئلہ تھا جس کی بنیاد عید قربان بے شک بہت خوبصورت بات آپ نے یاد دلا۔ اور جہاں والدین یا والد یا والدہ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں یا جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن میں سراپا جہاں بھی بات ہوئی والدین کی بات ہوئی، کہیں پر بھی ماں کو یا باپ کو الگ نہیں کیا۔ والدین کا مطلب کیا ہے؟ ماں بھی اور باپ بھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں ماں کا حقوق جتنے والدہ کا حقوق ہے، شاید اس سے زیادہ والد کا والد کے حقوق، کیونکہ اطاعت والد کی واجب ہے، باپ کی اطاعت اولاد پر واجب ہے، اور ماں کی اطاعت اخلاقی واجبات میں سے۔ باپ کی نافرمانی کی عقاب اور عذاب ضرور ہے، والدہ کی نافرمانی صرف اخلاقی نافرمانی ہے۔ یا ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں، والدین کی اگر نمازیں قضا ہو جائیں، بڑے بیٹے پہ واجب ہے کس کی؟ والد کی نمازیں کہ وہ اس کو ادا کرے، والدہ کی نہیں ہے، کیونکہ اسلام بھی جانتا ہے شاید والدہ کی نماز بچے خود ہی پڑھ لیں گے، والد کے مسئلے میں کہیں سستی نہ کر جائیں، اس لیے وہ واجب قرار دیا ہے۔ اسلام میں والد والدہ دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں والد کے، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں شریعت ہمیں کہتی ہے جب آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو، اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، 3 چیزیں والدین پر فرض ہیں۔ کون کون سے؟ اچھا نام رکھیں اس کا، اس کو اچھی تعلیم دیں اور اس کی اچھی تربیت کریں۔ اگر والدین یہ 3 کام کر دیں، نام کا چناؤ اچھا ہو، اس کی تربیت اچھی ہو، اور اس کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنے بہت اچھے استاد سے سنا، فرماتے ہیں بچے وہ نہیں بنتے جو آپ چاہتے ہیں، بچے وہ بنتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اس میں تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنی تربیت ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت ہوگی، اور تیسری چیز اس کو اچھی تعلیم دینا۔ اگر والدین ان 3 چیزوں میں کامیاب ہو جائیں تو ان کا بڑھاپا شاید بہت سکون سے گزرے، انہوں نے اپنے حق کی ادائیگی کی، نتیجتاً اولاد بھی ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اچھے نام بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، تربیت کا ٹائم نہیں ہے، تربیت بیسک چیز ہے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجے تمہارے ہاں لیزکیہم ویعلمہم الکتاب، اس نبی کا کام یہ ہے پہلے تمہاری تربیت کرے، تمہارے ظرف کو پاک کرے، اس پاک ظرف میں تربیت کے بعد تمہیں تعلیم دے۔ جو ظرف پاک نہیں ہوتا اس کی تعلیم اثر نہیں دکھاتی۔ صحیح، ہمارے ہاں تعلیم پہ بہت زیادہ زور ہے، ہونا چاہیے، کھانے پینے پہ بہت زور ہے، ہونا چاہیے، اوڑھنے پہننے پہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام، قرآن، اللہ کی نگاہ سے وہ تربیت ہے، جس میں بڑوں کی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے تربیت صحیح نہیں ہو پاتی۔ ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے اسلام میں باپ کے مرتبے اور مقام کی بات ہو رہی ہے، باپ آپ کے لیے کڑی کوششیں بھی کرتا ہے، ساری دنیا سے لڑ جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، مگر اولاد کے ہی ہاتھوں وہ کیوں ہار جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ ماں کے ساتھ باپ کے مقابلے میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اور یہ بات جو باپ کا مقام ہے وہ اس کو یا تو ٹیچر بتا سکتی ہے یا اس کی ماں بتا سکتی ہے۔ باپ تو خود آ کے گھر پہ رات کو ساری تگودو کرنے کے بعد آ کے نہیں بتائے گا کہ میرا مقام کیا ہے تمہارے لیے۔ تو ظاہر ہے یہ کوتاہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اساتذہ سے ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے باپ کا مقام کو اس بچے کو نہیں سمجھایا، اور ماں سے بھی ظاہر ہے بہت بڑی کوتاہی ہوئی جہاں پہ اس نے اپنے اس باپ کا مقام نہیں بتایا، جس کی وجہ سے ہوا ہے، اور ماں کیونکہ ماں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے۔
दूसरी तरफ ये होता है कि ये एक बैलेंस होता है कि माँ एक शफकत का मुजाहरा करती है और बाप उस बच्चे की तरबियत के लिए एक डिसिप्लिन का मुजाहरा करता है, उसको कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाता है जो हो सकता है थोड़ी सी सख्त हो लेकिन उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो। तो वो एक बाप का एक सख्त जो है वो किरदार भी नज़र आता है, जिसको भी समझाने का काम ज़ाहिर माँ का होता है और असातिज़ा किराम का होता है। दूसरी बात ये कि जो इसलिए ये बहुत बड़ी कोताही है कि हम नहीं बताते। अभी मेरी बहन ने बड़ी प्यारी सी एक बात बताई है, जो इस पे ये बड़ा क्लियर बताया कि बाप की नाफरमानी यानी बाप की नाराज़गी को अल्लाह ने अपनी नाफरमानी और अपनी नाराज़गी का है। आप अंदाज़ा करिए कि कितनी बड़ी बात अल्लाह ने अपने साथ जोड़ी है कि बाप की नाफरमानी और नाराज़गी मेरी नाफरमानी और नाराज़गी है। और अगर अल्लाह की नाफरमानी और नाराज़गी के बाद कौन दुनिया और आखिरत के अंदर जी सकता है, पनप सकता है और फलाह पा सकता है। इतनी बुनियादी बात हम भूल गए। दूसरी बात ये है कि जब ये कुरान पाक बच्चों को पढ़ाया जाता है उस वक्त भी जब हम उनको तर्जुमा नहीं बताते और हमारे वो जो मौल्लिम हजरात हैं, कारी हजरात हैं, वो जब उनको उसका तर्जुमा नहीं बताते, आप सिर्फ अगर आपको बाप की अहमियत मालूम करनी है तो सिर्फ कुरान पाक में यतीम के हुकूक पढ़ें और यतीमों की अगर हुकूक की पामाली की जाए और अल्लाह किस जो है वो अजाब की और किस सख्ती की वईद फरमाते हैं तो और अगर उनकी तरबियत अच्छी की जाए और उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कितनी खूबसूरत और वईद बताते हैं। तो अगर इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यतीम कहते किसको, जिसका बाप नहीं है, यानी अगर उसका बाप नहीं है और उसके इतने हुकूक बता रहे हैं तो कुरान पाक किस तरह वाज़ेह तौर के ऊपर बता रहा है कि बाप की कितनी अहमियत है, जो यतीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार इतना बार जो है वो कुरान पाक के अंदर बशारत भी बताई है और अजाब भी बताया कि यतीम का मामला कितना हसास है, इसलिए बार बार जो है वो बताया। दूसरी ये इसका लेकिन हमने उस बच्चे को नहीं पढ़ाया, हमने उस बाप की अहमियत के बारे में नहीं बताया उसको। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है जो मेरी बहन ने इसकी तरफ इशारा भी फरमाया, सूरह कहफ के अंदर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है बड़ा मशहूर कि वो हज़रत खिज़र से जो सवाल पूछते हैं, कश्ती का वाक़या था पहला, दूसरा बच्चे की हलाकत का था, तीसरा बड़ा अहम है। तीसरा ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे ये पूछते हैं कि आपने ये दीवार क्यों बना दी, अगर हो सकता है कि हम इस दीवार का कुछ मुआवजा ले लेते और हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता, तो हज़रत खिज़र ने जो है ये फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, हमने इसलिए इन यतीमों की दीवार को खड़ा कर दिया क्योंकि इसके नीचे उन यतीमों का खजाना है और इसके तहफ़्फ़ुज़ जब तक वो बड़े हो जाएं ज़रूरी है। अब क्योंकि उनका बाप एक नेक आदमी था, क्योंकि उनका बाप एक नेक आदमी था, वकाना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि उनका बाप एक नेक आदमी था। अब मुझे इससे एक बड़ी हकीकत पता लगती है, हिकमत पता लगती है कि अगर बहैसियत बाप में नेक आदमी हूँ, अगर मैंने ज़िंदगी एक नेक गुजारी है तो मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों की हिफाजत कायनात का निज़ाम करता है। हमारे बाप ने ये ज़रूर कोताही की है कि अपने बच्चों के लिए प्लॉट जमा कर लिए होंगे, उनके मुस्तकबिल के लिए कोई पैसे छोड़ दिए होंगे, उनके मुस्तकबिल के लिए हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म कर दी होगी, लेकिन अगर वो बाप नेक है तो कायनात का निज़ाम उसके मरने के बाद भी बच्चों की हिफाजत करता है। और मैं आपको यकीन बता दूं, आपने पिछले वाले किस्म में भी ये बात शायद कही थी कि बहुत अच्छी तरबियत करते हैं लेकिन बच्चे गलत निकल जाते हैं। यकीन माने अच्छी तरबियत नहीं करते हैं। अगर अच्छी तरबियत होती है तो बच्चा गलत नहीं निकल सकता। मैं आपको फितरत की बात बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स की बात बता रहा हूँ, 25 साल की काउंसलिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हलाल रिस्क के ऊपर बच्चे नहीं बिगड़ते, कहीं पे छोड़ दीजिए, कहीं पे छोड़ दीजिए। हलाल बच्चे जो है वो नहीं बिगड़ेंगे। तो ये जो कोताही बाज़ दफ़ा इस मसाइब की वजह से हो जाती है, ये जो और इसमें ज़ाहिर है माँ भी शामिल होती है। ये जो हलाल का रिस्क आप अपनी औलाद को देते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हलाल का रिस्क आपकी औलाद को कभी बिगड़ने नहीं देता जिंदगी भर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हलीम आदिल शेख साहब भी इस वक्त चूंकि हमारे साथ मौजूद है, मैं चाह रही हूँ उनसे भी गुफ्त जाए। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो सुबह सवेरे पाकिस्तान हमारे शो में जो आपने वादा किया और आपने पूरा किया। आपके हमरा राना साहब मौजूद हैं, ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। यहाँ पर जो वालिदैन एहतजाज कर रहे थे, अभी उनसे आपकी क्या बातचीत हो सकी है? मैं शुक्रगुजार हूँ 92 का। यकीन जानिए, जब मैंने आपकी स्क्रीन पे ज़फ़र अब्बास साहब को देखा और उनके पीछे उन माओं को देखा
جو زمین پر بیٹھی تھی انصاف کے اصول کے لیے، اپنے بچوں کی معصوم 8 10 11 12 سال کے معصوم پھولوں کی تصویریں ہاتھ میں لے کر انصاف کے لیے، تو مجھ سے نہیں رکا گیا. میں ادھر آیا ہوں، میں ظفر عباس بھائی کے ساتھ ہوں، رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کو انصاف دلانے کے لیے جو بن پڑے گا ہم کریں گے، جہاں آواز اٹھانی پڑے گی ہم اٹھائیں گے، جس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ہم کھڑے ہوں گے. ظلم ہے کہ ایک بچوں کے چلے گئے اور اس کے بعد ان سے کہا دیا جاتا ہے کہ کنڈے لگا رہے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ دیکھیے پیچھے روڈ کے اوپر بیٹھنا، ماؤں کا زمین کے اوپر بیٹھنا، ہم سب کو میں خود بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اس سسٹم کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. مجھے بھی شرم آ رہی ہے، میں بھی افسردہ ہوں کہ آج انصاف کا یہ ہے کہ آج ہم بحیثیت حکمران یہاں انصاف ان کو نہیں مل رہا ہے. بات یہ سندھ میں ہماری نہیں چلتی ہے، سندھ میں پولیس بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. سندھ میں نیا پولیس آرڈر آ چکا ہے، سندھ میں پولیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے کنٹرول میں ہے. پولیس کو تو ایف آئی آر کاٹنی چاہیے نا، ایف آئی آر کٹے گی آگے پھر جو بھی ہو، ایف آئی آر تک نہیں کرتی ہے. اور کے الیکٹرک کے بہت سارے بینیفیشریز ہوں گے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹرک کی نہ بینیفیشری ہے نہ کے الیکٹرک سے کچھ لینا دینا ہے. اگر ظلم ہوا ہے، کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں درد نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے گھروں پہ نہیں جا سکتے تھے؟ یہ ان کے گھروں میں آنسو پہنچ سکتے تھے؟ یہ ان سے مل سکتے تھے؟ 10 راستے ہوتے ہیں. جان چلی گئی اور اس کے بعد یہ کہتے نا کہ سب کنڈے لگا رہے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں کے الیکٹرک خود کنڈے لگواتی ہے. کے الیکٹرک کی نچلی سطح کی مافیا میٹر نہیں لگوانا چاہتی، وہ کنڈے لگواتی ہے پیسے لے کے. حلیم عادل شیخ صاحب، ہم 92 نیوز صبح سویرے پاکستان اور خاص طور پر دیکھنے والے کراچی کے عوام، خاص طور پر وہ مائیں، سب آپ کے شکر گزار ہیں. جس طرح سے کہتے ہیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، ماں کا دکھ بھی سانجھا ہوا ہوتا ہے. جس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ماں باپ جو یہاں پر کھڑے تھے اپنے ننھے معصوم پھولوں کے لیے، کہ انصاف کے حصول کے لیے، امید کرتے ہیں کہ جو وعدہ یا جو بات ہوئی ہوگی آپ یقینی طور پہ اس کو پورا کریں گے. بہت شکریہ، ہم بھی اس کا مکمل نظر رکھے رہیں گے. ابھی چونکہ باپ کی عصمت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو سکینہ صاحبہ، باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے آپ کے لیے. ماں سے تو پھر بچے تھوڑا حیا کر لیتے ہیں، بات کرتے ہوئے تھوڑی حیا کر لیتے ہیں. باپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. یہ بہت تکلیف دہ جملہ ہے. اگر اولاد اس نہج تک پہنچ گئے کہ والد کے سامنے یا والدین کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی جسارت کی، اگر ان کے اندر ہمت پڑی ہے کہ پلٹ کے کہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ جملہ سراپا جملہ غلط ہے. یہ محسوسات بھی غلط ہیں. اس طرح سے والدین سے گفتگو کرنا بھی ٹوٹلی غلط ہے. یہاں پہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہماری بیسک کمزور ہیں. فارسی میں محاورہ ہے، خشت اول گر نہت میں مار کج تھا سریا میر ود دیوار کج. اگر آپ پہلی اینٹ سیدھے نہیں رکھتے تو سریا تک، سورج تک جو دیوار آپ بناتے ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر اولاد کو یہ جرت ہوئی ہے تو یقیناً ہمیں دیکھیں ایشوز بہت زیادہ ہیں، ہمیں ان کی بیسک چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ وجوہات کہاں سے پیش آئیں، کس وجہ سے بچے اس نہج تک پہنچے. دوسری بات، اگر آج ہم بنیادی چیزوں کی اصلاح کر لیں، شاید اگلے 10 سال 20 سال بعد ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. اس وقت جو ہمارے بچے ہیں پلٹ کر یہ جملے کہہ دیتے ہیں، والد صاحب آپ نے کیا کیا. ان بچوں کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہہ دوں، میرے بیٹے، میرے بچے، والد کی اطاعت واجب ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت انسان پر واجب ہے. پروردگار کی اطاعت، رسول کی، اولی الامر کی، اس اطاعت کو پریکٹیکل کرنے کے لیے اللہ نے گھر میں والدین رکھا ہے. جو والدین کا مطیع ہوتا ہے وہ اولی الامر، رسول اللہ کا مطیع ہوتا ہے. جو والدین کا مطیع نہیں ہوتا، والدین سے جو یہ جرت کر سکتا ہے کیا کیا، وہ اللہ سے بھی کہہ سکتا ہے تو نے مجھے دیا کیا. یہ بیسک تربیتی پہلو ہے ہمارے لیے کہ جو اللہ کے سامنے سر بزیر ہیں وہ والدین کے سامنے بھی سر بزیر ہیں. قرآن ہمیں سکھاتا ہے اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ڈانٹ دیں تو اپنا دوسرا چہرہ بھی آگے کر لو کہ بابا اگر آپ نے مارنا ہے، ڈانٹنا ہے، ڈانٹ لیں. آپ اف تک نہ کہو. کہاں سے لائیں ایسے بچے کہ والد ڈانٹیں اور اولاد سر جھکا کے خاموشی سے ڈانٹ سنے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. انہیں اف تک نہ کہو، ان سے اپنا چہرہ مت پھیرو. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ اولاد کے لیے. اولاد کو یوں بنانے کے لیے جیسے ہم ابھی انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ڈاکٹر صاحب نے.
دو نبیوں کی مثال دوں میں, جناب یعقوب علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام. جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب جا رہے تھے, اللہ فرماتا ہے باپ نے نصیحت کی اور بیٹوں نے اس نصیحت پہ عمل کیا, جس کے نتیجے میں کھویا ہوا بیٹا یعقوب کو مل گیا, اس نصیحت کے عمل کے نتیجے میں. یا 13 سال یا 15 سال کی جناب اسماعیل علیہ السلام تھے, جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں تجھے ذبح کروں, کیا کروں بیٹا؟ جواباً 13 سال یا 15 سال کے بیٹے نے فرمایا اس ما تؤمر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ نے اس کار عظیم میں بیٹے سے مشورہ کیا اور 13 سال کے بیٹے کو اس قابل سمجھا کہ میں اللہ کی اطاعت میں اس سے مشورہ کروں. اور بیٹے کی تربیت ایسی تھی, اتنی بلندیوں پہ تھے, انہوں نے کہا اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر لیں. اس کا مطلب ہے وہ تربیت دکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نوجوان سے مشورہ کرنا, اس کا مطلب ہے ان کی باتوں, ان کی رائے کا احترام کرنا. جب تک ہم اپنے بچوں کے احترام نہیں کریں گے تب تک وہ ہمارا احترام نہیں. یہ چونکہ باپ کے متعلق بات چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب, ایک جو عام چیز ہمیں نظر آتی ہے, جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے, باپ کام پہ جاتا ہے, صبح جاتا ہے, شام کو واپس آتا ہے یا رات کو واپس آتا ہے, تو بچے کو سارا دن ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, مگر اپنے باپ کا انتظار سارا دن وہ کرتا ہے کہ شام کو بابا آئیں گے اور بہت ساری باتیں کروں گا, بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کروں گا, اور شام کو بابا بہت ساری چیزیں لے کر بھی آئیں گے. لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے, باپ کام کے قابل نہیں رہتا, گھر میں بیٹھ جاتا ہے, تو اسی اولاد کے پاس اپنے بوڑھے والد کی دلجوئی کے لیے وقت کیوں نہیں باقی بچتا؟ میں بہن یہی کہوں گا کہ انسان کو اپنی ترجیحات طے کرنی چاہیے. یقین مانیں اس وقت اس بچے کو بہت ساری قیمتی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو ایک نئی گاڑی, نئے پردے, نیا ٹی وی, بڑا ٹی وی, نئے صوفہ سیٹ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بعض دفعہ یہ بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک زندگی کی آسائشیں جمع کرنے کے لیے وہ جو قیمتی وقت تھا وہ بچے کو نہیں دیا گیا ہوتا. وہ بچہ جو ہے وہ 3000 روپے کے کھلونے سے نہیں بلکہ اس کے ڈبے سے کھیل کے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس بچے کو اس وقت وقت چاہیے تو وہ وقت آپ کو اب طے کرنا ہوگا, ترجیحات میں رکھنا ہوگا کہ میرے لیے کتنا ضروری ہے یہ کہ میں اس کو یہ وقت دوں. آج آپ والدین کی کوتاہی دیکھ لیجیے, والد صاحب کی طرف خاص طور پہ میں اشارہ کر رہا ہوں. آپ شام کو واپس آئے ہیں, 10 بجے آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کے بچے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے کان پہ فون لگا رکھا ہے. تو اگر آپ اس وقت بھی آنے کے بعد جب بچہ آپ سے بات کرنے کے لیے ترس رہا ہے, اس وقت بھی آپ کی ترجیحات یہ ہے کہ آپ اگر ایمرجنسی فون ہے تو ٹھیک ہے, اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بچے کا حق مار رہے ہیں. تو جب آپ اس بچے کو وقت نہیں دیں گے, میں تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب میں رہا ہوں اور وہاں زیادہ تر یہی شکایتیں جو آپ فرما رہی ہیں, اور اب تو یہاں پر بھی یہ پریشانی آ گئی ہے. میں والدین سے براہ راست کہتا ہوں کہ جتنا اگر حقیقت پسند, میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ حقیقت پسند آدمی ہوں, نہ میں روایتی باتیں کرتا ہوں نہ میں نعرے لگاتا ہوں. میں جو ہے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے 100% وقت اپنے بچے کو دیا ہے اور میرا بچہ میرے اس کے بدلے میں 10% بھی وقت مجھے دے گا, میں حقیقت پسندی میں اس کو خوش قسمتی سمجھوں گا. تو اب اگر مجھے بات معلوم ہے کہ میرا بچہ اگر 10% بھی مجھے وقت واپس دے دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 10 سے زیادہ دے گا تو میں خوش ہوں گا, نہیں تو میں نا امید نہیں ہوں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے جتنا وقت اس کو دے رہا ہوں اس کا 10% صرف امید کر رہا ہوں. تو ہم واقعی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے تحت بعض دفعہ ان کو وقت نہیں دے پاتے. ترجیحات کے اندر بعض دفعہ باہر کی چیزیں ہوتی ہیں, دوست یار کے اوپر زیادہ وقت برباد کر کے آ جاتے ہیں, گلی محلے تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے زیادہ وقت برباد کر کے چلے آتے ہیں. امریکہ اور رشیا کی سیاست میں جس کا نہ ہمارا عمل نہ ہمارا دخل, اس میں 2 گھنٹے بیٹھ کے زیادہ وقت برباد کر کے آ جاتے ہیں, اور بچے کو سے وہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا, تاکہ اس کے بیچ میں اس کی اصلاح فرما دیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچ ہو جائے. اگر یہ کوتاہی جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے جس کا رزلٹ یہ آتا ہے. یہ کوتاہیاں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رزلٹ ملتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سکینہ مہدوی صاحبہ, آپ نے بھی اپنا وقت ہمارے لیے نکالا. صبح پاکستان کے آج کے اس ایپیسوڈ سے اب تک کے لیے اتنا ہی, اور اگر آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پر دیں گے تو یقینی طور پہ قابل تحسین ہے. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.